गिफ्ट्स, ये प्लूरल है। रूल कुद्दस की नेमतें, और जब रूल कुद्स की नेमतों का जिक्र करते हैं तो एकदम जो आपके ज़हन में आना चाहिए वो है करंथियों 12 बाब 12, 13 और 14। 12 और 14 के दरमियान का जो चैप्टर है इसको चैप्टर ऑफ लव कहते हैं। इसमें मोहब्बत के तलक से पौलुस बयान करता है। रूल कुद्दस की नेमतों और रूल कुद्दस की तफसीर ये आपको 12वें और 14वें 2 अबवाब में मिलती है, और यही कुछ हम सीख रहे हैं। और पिछली दफा अगर आपको याद हो और मुझे भी वो याद रहे तो गैर ज़बानों के तर्जमे के तलक से हम सीख रहे थे, और गैर ज़बानों का तर्जमा करते करते एक जगह मैंने आकर ब्रेक लगाई थी, और वो अगर आपको याद हो मैंने कहा था हेडिंग लिख लें, और वो था नेमतों को परखने के चंद असूल। नेमतों को परखने के चंद असूल, अपनी भी और दूसरों की भी। पहले क्या है? गैर ज़बान है। फिर गैर ज़बानों का, अब प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? पाकिस्तानी चर्च में, दुनिया के चर्च में गैर ज़बानें बोलते हैं, तर्जमा कोई नहीं करता। मेन रीजन यानी जिथे कोई काम की गल होनी है ना वो नहीं करनी। याद रखिए गैर ज़बानों की नेमत जो है इट्स अ प्रेयर गिफ्ट। ये दुआया गिफ्ट है, ये प्रीचिंग गिफ्ट नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि लोग इसको प्रीचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टेज पर है, समटाइम वो लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, मैनू गैर ज़बान आउंदी। ये प्रेयर गिफ्ट है। प्रेयर गिफ्ट का मतलब है कि इसको आप यूटिलाइज करें मोर इन प्रेयर, दुआ में। बिब्लिकल फेथ चर्च हम इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि गैर ज़ुबानें रूल कुद्दस का निशान है और रहेगा, लेकिन गैर ज़बानों के साथ साथ इसका तर्जमा करना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि लिखा है जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो दुआ करे कि तर्जमा भी कर सके। आज तक कभी शायद ही कुछ लोग हों जिन्होंने दुआ की हो या इस पे सोच विचार किया हो कि कलाम तो ये कहता है 14वें बाब में कि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो दुआ करे कि तर्जमा। हम कहते नहीं बस ठीक है, गैर जुबानी ठीक है, लोगों को इंप्रेस करी जाओ। एक ग्रुप पाकिस्तान में ऐसा भी है, बल्कि दुनिया में है, आप खाना उनके सामने रख दें गैर जुबान, उन्होंने को जनाजा करवा लो गैर जुबान, वो जनाजा भी गैर जुबान च कर जाओ, किसी को कख समझ नहीं आती हो गई रहे। गैर जुबान के साथ तर्जमा इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और फिर आपको यह भी बताया गया है कि गैर जुबान का जब तर्जमा होता है दैट इज इक्वल टू प्रोफेसी। प्रोफेसी वो नबूवत के बराबर है। क्यों? जब तर्जमा होगा तो खुदा का मैसेज आएगा, इधर से दुआ ऊपर जा रही है, उधर से तर्जमा आ रहा है, इट्स टू वे ट्रैफिक। सो चंद असूल हम सीखेंगे, उसके बाद फिर नबूवत की नेमत जो है उसके तलक से हम सीखेंगे। नबूवतों को परखने के चंद असूल। और
اور یہ یاد رکھیے گا، اگر کسی کے نعمت کے استعمال کرنے میں کوئی غلطی، کوتاہی، خطا ہو جائے تو پھر گڈا نہیں چاڑنا، کیا کرنا ہے؟ سمجھانا ہے۔ آج کل آپ کو پتا ہے کہ فیس بک اسکالر بڑے ہیں۔ فیس بک اسکالر یعنی وہ فرض سمجھتے ہیں کہ جہاں کوئی ایسی پوسٹ لگی اس کے نیچے کمنٹ دینا۔ اگر کسی کی کوئی غلطی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے ان باکس میں جائیں، سلام کریں، اپنا خیال پیش کریں۔ اگر یہ ایسا ہو جائے تو اچھا ہے۔ میں ابھی ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ رانگ پاس ورڈ سے موبائل فون نہیں کھلتا، بھی نہیں کھلتا، یہ جو بھی ہے، تو غلط اعمال کے ساتھ جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ سمجھ آ گئی؟ تو یہ جناب ایک بہت بڑے عالی شان لمبی فراق پہننے والے ہیں، سمجھتے تسی کہ نہیں؟ یہ کون نے بلا لمبی فراقاں والے؟ تو خدا انہوں نے کوئی ہدایت دے، ایسی ایسی پوسٹ لگاتے نہ یہ کوئی تھیالوجی، نہ یہ کوئی انجیل ہے، کدھر دی گل؟ سو سم ٹائمز لوگ کرتے ہیں اس طرح کے، تو آپ کو ضرورت نہیں اس پہ کمنٹ کریں، جسٹ اگنور۔ سو بہت سے لوگ آپ کے سامنے ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ بائبل اسٹوڈنٹ، اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس کے بعد آپ کو بہت سے لوگ ہیں اے بھی غلط کریں ڈے، بھی تھوڑا نہیں مارنا۔ اگر آپ اس کیپیسٹی میں اس لیول پر ہیں تو پیار سے سمجھائیے، کیونکہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی انسان ہی کرتے ہیں۔ سم ٹائمز ہم رول قدرت کا نام لگا دیتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا اصول، ہیڈنگ کیا لکھا آپ نے؟ اصول، بالکل ٹھیک ہے۔ پہلا اصول، جو بھی پیغام آئے وہ خدا کے لوگوس یعنی لکھے ہوئے کلام سے ملتا ہو۔ مثال کے طور پر یہ سمجھ آ گئے سینٹینس کہ جو کوئی شخص روح القدس کا نام لے کر کوئی پیغام دیتا ہے کہ جو پاک روح نے مجھے یہ بتایا ہے، اگر وہ کلام میں سے یعنی جو لکھا ہوا کلام ہمارے پاس 66 کتابوں کی شکل میں ہے، اگر اس میں سے ثابت نہیں ہوتا تو سمجھ لیجئے کہ اس شخص نے اپنی طرف سے کہا ہے، خدا نے نہیں کہا۔ مثال کے طور پر یہ پڑھ لیجئے گا، گلتیوں پہلا باب اور 8ویں آیت، اس کے بعد پھر اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ گلتیوں 1:8، گلتیوں پہلا باب 8ویں آیت۔ لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو ملعون ہو۔ یعنی وہ خوشخبری، خدا کا بندہ کہتا ہے وہ خوشخبری جو ہم نے سنی اور تمہیں سنائی، یا جو ہمیں گاسپل میں خدا کے کلام میں ملتی، اس کے علاوہ اگر کوئی آسمان سے اتر کر فرشتہ بھی کہہ دے انہوں نہیں مننا، وہ ملعون۔ سو اس سے پتہ چلے گا کہ جو میسج آ رہا ہے، مثال کے طور پر ایک شخص سٹیج پر کھڑا ہو کر یہ کہہ دیتا ہے کہ کولے لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر سے گزر جاؤ، آپ کا کیا خیال؟ یہ ٹھیک ہے؟ نہیں ہو یہ شاید ہی کتاب جو حوالہ دے دیں گے کہ آگ یا شعلہ تجھے نہ جلائے گا۔ جی، اس وقت نہ جلائے گا جب کسی ایکسیڈنٹ یا ایکسیڈنٹلی آپ کو ان باتوں کا سامنا کرنا پڑے، اس وقت نہ جلائے گا۔ تو تجھے آگ جلا کے تو تو کوئی میں وچوں نہیں گزرنا لکھے ہے۔
افریقن کنٹریز میں، امریکہ میں بھی ایسا بھی چرچ ہے جڑے اپنا اپنا سپ لے آتے ہیں، عمر کا 16 باپ دا بلا دیں، وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے، وہ اپنا اپنا سپ لے ہی اندر کلام چلے گئے، تو وہی سپ کے ڈنگ بھی مار کٹتا ہے۔ ایسا کام نہیں کرنا، جو کلام میں لکھا ہے اس کو چیک کریں، کہیں ایسا کوئی ریفرنس ملتا ہے، وہ بات ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے، خدا کبھی بھی اپنے لوگوں سے اس طرح کی غیر متوقع باتیں کرنے کو نہیں کہے گا۔ گاسپل از سو سمپل، سو پاورفل۔ آپ یسوع نام لیں، خدا کا نام لیں، کلام مقدس پڑھیں، چیزیں آٹومیٹکلی کلیئر ہوتی چلی جائیں گی۔ آمین۔ یہ پہلا اصول ہے۔ اور جو بھی ریفرنسز ملتے ہیں، اگر کوئی شخص کہتا ہے تو آپ ضرور کلام مقدس کے ساتھ اس کا موازنہ کیجیے۔ دوسری بات، دوسرا اصول، جس شخص کی زندگی میں نعمتیں ہیں اس میں روح کا پھل دیکھے کہ روح کا پھل لگا ہوا کہ نہیں۔ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ مجھ میں روح القدس کی نعمتیں ہیں اور پریکٹیکلی عملاً اس کی زندگی میں پھل نظر نہیں آتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیونکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے، وارن کرتا ہے، یہ حوالہ نوٹ کر لیجیے، بعد میں پڑھ لیجیے گا، متی 7 باب 15-16، جھوٹے نبیوں سے خبردار رہیں، جھوٹے نبیوں سے خبردار رہیں۔ افریقن کنٹریز میں بی کیئرفل، بہت سے لوگوں کو بڑا جوش ہوتا ہے کسی فارنر کے ساتھ گل بن جائے، اور افریقن کنٹریز کے لوگ جو ہیں، سارے نہیں، بہت سے ایسے لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ بظاہر وہ آپ کو بڑے کمال کے خادم لگیں گے، موجے بھی ہوں گے، میں نے خود دیکھے ہیں ایسے ایسے پردے۔ وہ لونگ پر دعا کریں گے، سپاریوں پر دعا کریں گے، لاچی پہ پانی کھوائیے لوگوں کو، ہے نا، لو جی میٹھا پان لو جی، نالے خوشبو آئے گی، نالے بدروواں دوڑن گئی یا بدروواں چمبڑن گئی ہیں، لوگوں کے نمبر بتا دیتے ہیں، فون نمبر لوگوں کے بتا دیتے ہیں۔ میں خدا کی قدرت کو جانتا ہوں، خدا کی قدرت کو مانتا ہوں، لیکن یہ جو شبدہ بازی ہے، بی کیئرفل، اس سے کیا ہوگا؟ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ کام کرنے سے آپ خدا کو ایگزالٹ کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو ایگزالٹ کر رہے ہیں۔ ایسے ایسے کام آپ دیکھیں کہ خاص طور پر سو بی کیئرفل۔ خدا کے خادم دو چند عزت کے لائق ہیں، جو خدا کے خادم بلیک بھی ہیں۔ ہمارے پاس بھی پچھلے دنوں وہ آئی بی بیٹرس، اور میں نے آبزرو کیا ہے کہ تھیالوجیکلی انہوں نے کوئی کسی بھی طرح سے مسٹیک نہیں کی، ٹو دا پوائنٹ وہ رہی ہیں، بڑا اچھا انہوں نے کلام سنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بہت کیئرفل ہوتا ہوں، خصوصاً یہ لوگ ایون چٹے بھی جڑے نے وہ بھی بڑے بڑے کام کرتے ہیں پیسے کے بل بوتے پہ۔ ہم ان چیزوں کو ویلیو نہیں دیتے، ہم خدا کی بات کو، خدا کے کلام کو ویلیو دیتے ہیں۔ سو سمپلی پہلا اصول یہ ہے کہ کلام سے چیک کریں کہ بات وہ درست ہو رہی ہے کہ نہیں، اور دوسری بات، وہ شخص جو کلام سنا رہا ہے اس میں دیکھیں کہ روح کا پھل ہے یا کہ نہیں۔ تیسری بات،
یہ بات بھی آپ چیک کریں کہ جو شخص خدا کا نام لے کر، روح القدس کا نام لے کر کوئی بات کہہ رہا ہے، اس سے جلال خدا کو ملتا ہے یا کسی شخص کو؟ جو بات وہ کہہ رہا ہے چیک کریں کہ خدا کو جلال مل رہا ہے یا اس شخص کو مل رہا ہے۔ ہمارے ہمسایہ ملک میں جب کرونا آیا تو کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اس ڈیٹ تک کرونا ختم کر دیں گے۔ وہ بندے ہجے بھی زندہ رہے۔ ویسے شرم ہونی چاہیے تھی انہوں نے وہ ریکارڈنگ وکھانی چاہیے کہ جناب تساں کیا سی 31 مارچ تک کرونا ختم ہو جائے، کرونا ہجے بھی ہے، اور لوگ ابھی بھی ان کو اسی طرح سے فالو کر رہے ہیں۔ نام کس کا لیا؟ پاک روح کا، کہ ہم کرونا ختم کروا دیں گے۔ جس کی خدا نے پرمیشن دی ہے، who you are، آپ کیسے ختم کرا دیں گے؟ کرونا تو ختم ہویا ہی نہیں، ہوں تو نوی بلا آ گئی اومیکرون، کیونکہ کرونا اتنا مشہور ہو گیا ہے۔ اب انہوں نے تھوڑا سا اس کو ٹویسٹ کر دیا ہے، تو کرونا کی جگہ کرون کر دیا ہے، ساتھ اومی لگا دی، اومیکرون۔ ہے کہ نہیں؟ ریالٹی ہے۔ سو دیکھ رہا یہ ہے کہ جلال کس کو ملتا ہے۔ حوالہ بھی نوٹ کر لیجئے، یوحنا 16 باب، یہ حوالے بعد میں ضرور پڑھیے گا۔ یوحنا 16 باب 13 اور 14 دو آیات۔ چوتھی بات، اگر مستقبل کے بارے میں پیغام آتا ہے، فیوچر، تو کیا وہ پورا ہوتا ہے یا کہ نہیں، یا ہوا ہے یا کہ نہیں؟ ریپیٹ کرتا ہوں، اگر کوئی شخص مستقبل کے بارے میں کلام کہتا ہے کہ مجھے خدا نے کہا کہ یہ کہو، نوٹ کر لیں، چیک کریں وہ پورا ہوتا ہے کہ نہیں۔ کیونکہ خدا کا کلام جو ہے اپنے ٹائم فریم میں پورا ہوتا ہے۔ استثنا 18 باب 20 آیت سے 22ویں آیات تک، ذرا پڑھیے گا اس حوالے کو۔ استثنا 18واں باب جی 18واں باب 20 سے 22۔ استثنا 18واں باب 20ویں آیت سے، لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا، یا اور معبودوں کے نام سے جو کچھ کہے، تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ اور اگر تو اپنے دل میں کہے کہ جو بات خداوند نے نہیں کہی ہے اسے ہم کیوں کر پہچانے، تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور اس کے کہے کے مطابق کچھ واقعہ یا پورا نہ ہو، تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں، بلکہ اس نبی نے وہ بات خود گستاخ بن کر کہی ہے، تو اس سے خوف نہ کرنا۔ آمین، سمجھ آ گئی؟ سو بہت سے جو سو کالڈ پروفٹس ہیں، انہوں نے پروفیسی کی اس دن تک، اس مہینے تک یہ ہو جائے گا۔ بہت سے دعوے دار، امریکہ میں بھی بڑے دعوے دار، 2005 میں بھی دعویٰ ہوا مسیح آ رہا ہے، دمدار 17 اس وقت اپیئر ہوا، مسیح آ رہا ہے، اس دن مسیح آ جائے گا۔ 39 لوگ مر گئے مسیح سے ملاقات کے لیے۔ انہوں نے ٹیکے لگا کے اپنے آپ کو ختم کر لی کہ مسیح سے ملاقات ہو رہی، ملاقات کسی اور نہ ہی ہو گیا۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ کرائسٹ از کمنگ، بھی ہم بھی کہتے ہیں کہ خداوند آ رہا ہے۔ اس وقت کو، اس دن کو، اس گھڑی کو کوئی نہیں جانتا سوائے باپ کے، نہ فرشتے جانتے نہ کوئی اور۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آج صبح بھی میں دیکھ رہا تھا، کسی شخص نے کہا کہ 2022 میں ریپچر ہو جائے گا۔ کتنے لوگ مانتے ہیں 2022 میں ریپچر ہو جائے گا؟ ریپچر ہوگا،
ہم نہیں کہہ سکتے 2022 میں ہوگا، نشانیاں بہت سی پوری ہو گئی. سو ایسے دعوے نوٹ کر لیں کہ یہ کون سا بندہ ہے، چیک کریں کہ وہ دعویٰ پورا ہوتا ہے کہ نہیں. اگر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنی طرف سے کہا ہے، خدا نے اس کو نہیں کہا. سو یہ اصول ہے. چوتھا، پتہ چل جاتا ہے کہ خدا کا کلام ہے یا کہ نہیں. پانچواں اصول، جو پیغام کوئی شخص روح القدس کا نام لے کر دیتا ہے اس کو آپ چیک کریں کہ اس پیغام سے لوگ خدا کی قربت میں آتے ہیں یا خدا سے دور ہوتے ہیں. ایسا بھی تو ہے نا، خدا کا کلام لوگ پیش کرتے ہیں، کچھ ایسے پیغام ہوتے ہیں جس سے لوگ خدا کے قریب آتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں خدا سے متنفر ہو جاتے ہیں. یہ حوالہ بھی نوٹ کیجئے گا، استثنا 13واں باب پہلی 3 آیات. چھٹا اصول، کیا اس پیغام سے جو کسی شخص نے دیا ہے اس سے آزادی ملتی ہے یا قید ملتی ہے؟ آزادی یا قید؟ رومیو 8:15، کیونکہ خدا کا پیغام لوگوں کو آزاد کرتا ہے، فریڈم بخشتا ہے. دنیا کا لٹریچر آپ کو انفارمیشن دیتا ہے، بائبل کا علم آپ کو ٹرانسفرمیشن دیتا ہے. یہ آپ نے ضرور یاد رکھنا. دنیا کے لٹریچر سے انفارمیشن، خدا کے کلام سے ٹرانسفرمیشن. تو اگر تبدیلی نہیں آئی، خان صاحب والی نہیں، اگر تبدیلی نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں ہوا. کلام آپ کو ٹرانسفارم کر دے گا. آمین. 7ویں نمبر پر 7واں اصول، جو کلام سنتے ہیں کیا ہماری روح گواہی دیتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگ کلام دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، خدا کا روح یہ فرماتا ہے، خدا نے مجھے کہا. سم ٹائم میں سنتا ہوں، میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اس کی تصدیق کلام میں سے ہوتی ہی نہیں. تو میری روح جو ہے وہ موٹیویٹ نہیں مجھے کرتی، مجھے انکریج نہیں کرتی کہ یہ بات درست ہے. کیوں؟ پہلا اصول ہی یہ ہے کہ کلام میں سے دیکھیں کیا کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے. حوالہ نوٹ کر لیجئے گا، یوحنا کا خط ہے پہلا 2 باب اور اس کی 20 اور 27 2 آیات. آٹھواں اصول، جو پیغام آپ سنتے ہیں، مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مجھے روح القدس استعمال کر رہا ہے، میرے پاس نعمتیں ہیں. تو جو پیغام آپ سنتے ہیں تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں اپنی زندگی میں؟ مثال کے طور پر تو میرا خاص بندہ ہے. اچھا میسج ہے نا، فخر نہیں ہوتا ہے تو میرا خاص بندہ ہے، یا تو میرا بہت ہی خاص بندہ ہے، تو میرا خاص خادم ہے، تیرے وسیلہ میں یہ خاص کام کروں گا. اس کا مرکز کیا ہے؟ آپ ہوں یا نہ ہوں، خدا پتھروں سے بھی انسان پیدا کر سکتا ہے. آمین. ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، خدا کے ہونے سے سب کچھ ہوگا. آمین. سو فخر، اگر آپ کے اندر فخر محسوس ہے، خدا نے بھی کہ تو میرا خاص بندہ ہے. وہ خاص ایک اعتبار سے تو آپ ہو سکتے ہیں بیکاز یو آر چوزن اینڈ کالڈ، لیکن ہو سکتا ہے کہ کان میں کوئی گدگدی کوئی اور بندہ کر رہا ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ گدگدی ابلیس کر رہا ہو. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی اسپرٹ بوسٹ کرے گی.
آپ سمجھیں گے کہ میں خاص ہو گیا ہوں. آپ نہیں ہیں, خدا خاص. آمین. سو ایسے میسج سے ذرا چیک کریں اپنے آپ کو. آپ کی زندگی میں اگر کوئی اسپیشل ہے تو وہ خداوند یسوع کی ذات ہے. آمین. اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں. تے اگر تسی ہر روز تسی زندہ ہوندے ہو تے دا مطلب ہے اپنے آپ دا چیک کر لو. گلیتیوں 2:20 کبھی نہیں بولنے. کیوں؟ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں. یہ کہنے والا کون ہے؟ خدا کا بندہ پالوس رسول. کہ میں تو زندہ ہے ہی نہیں, مسیح مجھ میں زندہ ہے. اور پھر ایک اور اصول نوٹ کر لیجئے. نامہ اصول, جو پیغام دیا جاتا ہے جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے وہ اس کی تصدیق کرے گا. جو پہلے میں نے بات کی ہے, ہمارے پاس کیا ہے؟ خدا کا کلام 66 کتابوں کی صورت میں. کیونکہ خدا ہمیشہ اپنے کلام کی تصدیق کرتا ہے. جو آلریڈی لکھا ہوا ہے اس میں سے تصدیق ہوگی. مثال کے طور پر پولس رسول ہے, اس نے خدا کے خادم بننے کے لیے 14 سال گملییل سے تعلیم پائی. کتنے سال؟ تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ببلیکل فیتھ چرچ کا جو فیتھ بائبل کالج ہے اس میں 14 سال کی تعلیم دی جائے گی, ایتے بندہ ہی کوئی نہیں بڑھنا. 14 سال کیڑا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم 14 سال سیکھیں؟ سب سے لمبی جو سیمنری کا ڈیوریشن ہے وہ رومن کیتھولک والے, اس لیے وہ اکثر یہ فرماتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں. تو پینٹیکاسٹل تے رول قدرت نے تیر دے پھرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں مینوں کسے کو سکھا, خدا میرا ڈائریکٹ گل کرتا ہے نا, ڈائریکٹ گل کرتا. بھی خدا ڈائریکٹ بات کر سکتا ہے, خدا پہ کوئی پابندی نہیں ہے. تسی اپنا رابطہ ڈائریکٹ رکھو, تسی بھی ڈائریکٹ ہے ہو کہ نہیں, وہ تو ڈائریکٹ کر دے. خدا ہمیشہ کلام کے ذریعے تصدیق کرتا ہے. سو یہ بھی ایک اصول ہے. اور یہ بات آپ آلریڈی میں نے بتا دی ہے. اگر 10واں اصول جو ہے, اگر کسی شخص کے تعلق سے وارننگ کا میسج ہو, وارننگ, کسی کو خبردار کرنا ہے, تو پھر آپ خدا کے قدموں میں بیٹھیں, خدا کی بات سنیں کہ وہ میسج جو خدا نے کسی کے تعلق سے وارننگ کے طور پر آپ کو دیا ہے, خدا سے پوچھیں کہ میں انہوں دس دیں کہ نہ دس. آج بہت سے لوگ ایسے ہیں, سم ٹائم خواب میں کوئی میسج سنتے ہیں تے ہم یہ تھن انجائی کر دینا پہ تیرے سے خدا دا کلام آیا ہے میرے کول, ادھر آ ذرا تین میں دساں, نالے ہاتھ مال دے یا نال گل کریے. انہیں خدا نے کہا ہی نہیں. اگر کسی کے لیے وارننگ آ جائے تو کیا کرنا ہے, آپ ذرا مجھے بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ ہنٹ تھوڑا سا میں نے دے دیا, فوراً طور پہ ہی. اگر تو آپ پروفٹ ہیں تو ٹور پاؤ یسایہ کی طرح, کیونکہ پروفٹ جو ہے اس کے تعلق سے ہم یہ کہتے ہیں کہ پروفٹ جو ہے وہ خدا کا ماؤتھ پیس ہے. اور پروفٹ جو ہے عرف عام میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ منہ پھٹ ہے, جو میسج آنا کھڑکا دینا. ہزکیہ کی کیا میسج آ گیا, بندوبست کر مر جائے گا. کتنا خوبصورت میسج, اپنا بندوبست کرے تو مر جانا. ہزکیہ ہے پاگل ہو گیا, میں کی کرا یار, چنگا میسج ہی بھائی.
وہ اپنا سارا تخت تخت چھڈ کے تھلے پہ گئے, خدا مینوں معاف کر دے. خدا کو وہ بات پسند آئی, ابھی وہ باہر ہی گیا, خدا نے پھر کہا یسایہ چل واپس. انہوں کہا تیری میں عمر بدائی تھی, کیونکہ وہ اصل نبی تھا. اس نے یہ نہیں کہا کہ آج ہوں تم میرے اگے میسج دیتا انہوں میں دس گیا کہ تم مر جائے گا تو ہوں میں جا گا تیری عمر بد گئی تو وہ بھائی میرا سر پاڑ دے کہ اگے کی دس کے گیا, اگے تینوں غلطی لگ گئی سی. واپس گیا, اس نے کہا تیری سن لی گئی عمر بد. کیوں؟ پروفٹ, پروفٹ کو جو میسج ملے گا وہ. لیکن عام بلیور جو ہے, اگر آپ کو کسی کے تعلق سے میسج ملتا ہے مہربانی سے انہوں جا کے ڈائریکٹ نہ دس دے. کیا کرنا ہے؟ شفاعت کر, خدا کے قدموں بیٹھ جائے, خدا میں تو اپنے بندہ پر رحم کر, بہن پر رحم کر, بیٹی پر رحم کر. اگر خدا نے آپ کو میسج دے ہی دیا ہے تو آپ نے ڈائریکٹ نہیں کہنا. یہ عام بلیور کی. اگر کوئی پروفٹ ہے, پریز دا لارڈ, پروفٹ نے کہہ دینا یسایہ کی طرح. سو بی کیئرفل. جب خداوند کسی شخص کے تعلق سے آپ کو ڈائریکٹ میسج دے گا تو خداوند یقیناً, بلام کی کہانی سب کو یاد ہے, بلام کی کہانی یاد ہے سب کو؟ باز نہیں سی آ رہے, کھوتے نہیں ڈنڈے مارے جاتے, کدی اڈیاں مارے نا, گھانٹ اور گدی کی آنکھیں کھل گئی, زبان بھی کھل گئی. تو گدی نے کیا کہا؟ کہتے فرشتہ کھلوتے جی ننگی تلوار لے کے تینوں ہی مار دے گا تو میری بھی تو لواڑی ہے. اب جو گدی ہے وہ تو پروفٹ نہیں ہے. میسج کس کو مل گیا؟ سو بعض دفعہ جو اڑیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ سمجھ نہیں آتی, تو پھر کئی دفعہ انہوں نے یہو جی سنڈیاں پی جاتی ہیں. وہ اس کو مار رہا ہے بیچاری کو, کہتے ہیں مینوں کیوں مارنا, تینوں کوئی سمجھ نہیں, تو تے پروفٹ نہیں خدا دا, تینوں کوئی سمجھ نہیں. بہت سے ایسے بھی لوگ مل جائیں گے سمجھ کوئی نہیں آئی, کہی ڈنڈے ماری جان. سو خداوند کے لوگ اس بات کو جانیے کہ جب بھی کوئی پیغام میں کسی کے تعلق سے ملتا ہے ڈائریکٹ نہ بتائیں, بلکہ اس شخص کے لیے دعا کریں, شفاعت کریں. آخری پوائنٹ, جب بھی کوئی پیغام آئے اچھے بچوں کی طرح ڈائری میں نوٹ کرنا. جب بھی میسج آئے کیا کرنا ہے؟ اس کو نوٹ کر لینا ہے. آمین. 9 بجے دی نہیں ہے کہ 8:45. میں حیران ہو گیا شاید 9 بج گئے. اوکے, اب تیسرا ہیڈنگ ذرا نوٹ کر لیجیے, غیر زبانیں. غیر زبانوں کے بعد کیا ہے؟ غیر زبانوں کا, غیر زبانیں بھی ضروری ہیں اور غیر زبانوں کا ترجمہ بہت ضروری. اور جب یہ دونوں مل جائیں تو کیا ہوگا؟ نبوت. لیکن الگ سے ہم نوٹ کریں گے نبوت کی نعمت. انگریزی میں اگر آپ لکھتے ہیں تو آپ لکھیں گے گفٹ آف پروفیسی. 14واں باب ذرا کھولیے گا. 14واں باب کون سا کھولیں گے؟ 14واں باب. ویری گڈ, یاد رکھنا ہے. اگر میں یہ کہتا ہوں 14واں باب, کیونکہ ہم رول قدس کی نعمت ہیں, تو آپ نے بس ادھر ہی رہنا جب تک کوئی اور ریفرنس نہیں دیا جاتا. 14واں باب اور اس کی 30 آیت ذرا ایک دفعہ پھر پڑھ دیجئے, بڑی زبردست آیت ہے یہ. پہلا کرنتھیوں 14واں باب 30 آیت سے, لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کہتا ہے. ہاللیلویہ. تیسری نعمت کون سی نعمت ہے؟ نبوت کی نعمت. لکھا ہے کہ جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے. کن سے؟ آدمیوں سے, چرچ سے. نمبر 1 ترقی,
اور नसीहत और तसल्ली की बातें कहते हैं। कितनी बातें हो गई? तसल्ली, तरक्की, नसीहत। इसका मतलब यह है कि जो बिलीवर प्रोफेसी करते हैं, नबूवत करते हैं, अगर ये तीन बातें उसमें नहीं है तो वो प्रोफेसी नहीं है। सीधी बात। प्रोफेसी क्या करेगी? प्रोफेसी नसीहत करेगी। नसीहत का मतलब क्या है? करेक्शन। कितने लोगों को करेक्शन पसंद है? लगता नहीं। पसंद है? थैंक यू। कुछ लोग कहते हैं सानू करेक्शन बड़ी पसंद है। तुझे कह के वेख लो, अगे 6 बंदे दसणगे, सारे सामने मैंने कहता, क्योंकि मैंने ये तजर्बे किए हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग जो आपके बहुत ज्यादा करीब हो जाते हैं और तारीफों के पुल बांध देते हैं शहबाज शरीफ की तरह से, लेकिन जब कोई बात की जाए तो फिर माइंड ऐसा करते हैं कि जेड़ा पुल है इन्होंने ढा के जनाब को खड्डा कर देते हैं। प्रोफेसी, प्रोफेसी क्या करेगी? नंबर 1 तरक्की, नंबर 2, और ये मैं आम बंदे की बात कर रहा हूँ, आम बिलीवर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हम नेमतों का, और याद रखिए आम बंदे की प्रोफेसी में और प्रॉफिट की प्रोफेसी में बड़ा फर्क है, वो बाद में मैं आपको बताता हूँ। आम बंदे की प्रोफेसी यानी आम बिलीवर की, जब मैं आम बंदे की कहता हूं तो इसका मतलब आम बिलीवर जिसके पास ये नेमत है, उसकी प्रोफेसी में और प्रॉफिट की प्रोफेसी में बड़ा फर्क है। यही बात लोगों को समझ नहीं आती। फिर मैं कहूंगा बिलीवर जब प्रोफेसी करेगा तो उसमें कितनी बातें हैं? तसल्ली, तरक्की, नसीहत। यशाया क्या है? कि आम बिलीवर है? नहीं, वो प्रॉफिट है। उसने क्या जाके बात की? हिजकिय्याह को क्या कहा? बंदोबस्त कर ले, तू मर जाएगा। मरने में किसी को ये कहना कि तू मर जाएगा कोई तसल्ली वाली बात है? कोई तरक्की वाली बात, कोई नसीहत वाली बात? ये बात आपने समझना है कि यशाया जो है वो एक सॉलिड किस्म का प्रॉफिट है, वो आम बिलीवर नहीं है। जब मैं बिलीवर की बात करता हूं तो मुझे आपको ये भी बताना है, नबी का ऑफिस अलग है, बिलीवर का ऑफिस नहीं है। जब हम इफ्सियों का खत पढ़ते हैं तो इफ्सियों के खत में हमें पांच ऑफिसेस नजर आते हैं। याद है? पहले रसूल, फिर नबी, और फिर और उस्ताद। जब हम इन ऑफिसेस को देखते हैं, ये हवाला नोट भी कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन बातों को समझना। चौथे बाब में 11वीं आयत में यही तरतीब पाई जाती है। और उसी ने बाज को रसूल, बाज को नबी, बाज को मुबश्शिर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। किसने? खुदा ने। ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है, ये अलग है। जो इस ऑफिस में है वो सब कुछ कह सकता है। वट एवर गॉड विल टेल वो बता देगा, बिला झिझक वो कहेगा। लेकिन आम बिलीवर जो है, जो इस ऑफिस में नहीं है, नबी के ऑफिस में नहीं है, इसका मतलब है कि नबी की जो प्रोफेसी है, नबी की जो बात है, असल में वो पेश गोई है आने वाले। यानी नबी ये कह सकता है परसों जलजला आएगा। है कोई तसल्ली वाली गल? कोई तसल्ली नहीं, कोई तरक्की नहीं, कोई नसीहत नहीं। इसका मतलब है वो नबी ने कहा है।
نبی نے کہا کہ بھئی آسمان بند ہو جائے گا، کیونکہ وہ نبی ہے. کھل جائے گا، نبی ہے. اینے سال کال پائے گا، نبی ہے. لیکن جو بلیور ہے اس کی پروفیسی میں یہ تین باتیں نظر آئیں گی: تسلی، ترقی اور سیالکوٹ میں. یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ایک چرچ میں پادری صاحب نے ایک فرمائشی نبوت کی. فرمائشی نبوتیں سمجھتے ہیں نا، بس کہہ دیں پھر میرا کام بن جائے گا. ایسے لاہور چ بھی ہوئی ہیں نا. وہ کسی بھائی نو کوئی بی بی پسند سی چرچ، بھائی صاحب نے کہا بھائی صاحب تسی ذرا مائک چ کہہ دو ذرا مزہ آ جائے گا، میرا کام بن جائے گا. وہ بی بی جڑی نا وہ پڑھی لکھی اور خوبصورت، تے بھائی فری کہنے دی ضرورت نہیں. دیکھا تو سمجھ آ گئی، کہنے دی ضرورت نہیں. آگے تھی سمجھ گئے. پادری صاحب نے کہا جناب خدا کا روح فرماتا ہے فلاں بہن، فلاں بیٹی، فلاں بیٹا آپس میں شادی کر لو. بہن کھلو گئی، تسی اپنی کڑی دا کرو ہاں نہ. اسی ٹائم نبوت کا جواب مل گیا. کیسا جواب ہے؟ اچھا، یہ میں آپ کو اس لیے بتایا ہے میں نے تاکہ آپ ٹیسٹ کریں. کیا ڈھونڈنا ہے آپ نے؟ تسلی، ترقی اور نصیحت. کیا شادی والی نبوت میں کوئی تسلی، ترقی، نصیحت والی بات ہے؟ جب میں ترقی، تسلی اور نصیحت کی بات کرتا ہوں تو یہ چرچ کی ہے ایز اے ہول. نبوتیں اس لیے ملتی ہیں، نعمتیں اس لیے ملتی ہیں تاکہ مسیح کا بدن ترقی کرے. شادیاں کرواندہ نہیں. ایسی بھی ریکارڈڈ ہسٹری میں ہے، کہنے لگے جی فلاں بندہ جائے گا تو ادھر ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. نہیں ہویا ایکسیڈنٹ. کیوں؟ پرکھا گیا کہ چیک کیا گیا کہ یہ خدا نے کہا کہ یہ اس نے اپنے کو ٹیبل لائی تھے. بعض دفعہ لوگوں کو لوگ ٹیریفائی کرتے ہیں. خدا کا روح جو ہے وہ ٹیریفائی نہیں کرتا. خدا کا روح جو ہے وہ عام بلیور کے ذریعے سے تسلی، ترقی اور نصیحت کی بات کرتا ہے. آمین. کسی شخص نے کسی گھر میں دعا کرنے کے لیے وہ گیا، کہنے جی بدرواں تواڈے ہے نا امرود دے درخت نے بیٹھیاں. انہوں نے کہا جی پھر پادری صاحب کی کریے؟ اینو کٹ دیو. انہیں کٹ دیتا جناب. درخت کٹ دے جتوں جناب زبردست قسم دے فریش قسم دے امرود ملتے. انہیں درخت ہی کٹوا دیتا پادری صاحب. عقل دی گل ہے. آپ کو اگر یہ نظر آ رہا ہے کہ بدرویں اس میں بیٹھے انہوں تھوڑا جا کندھوں پار کر دے، باہر نکل جائے. اختیار کہاں ہے؟ یسوع نے کہا میں نے اپنا اختیار تمہیں دیا ہے کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچھ لو اور دشمن کی ساری قدرت پر. پادری صاحب کوئی عقل کرو، اگر بدروواں بیٹھے تو کٹ دیو پراں نوں. تانوں ہور کوئی نظر نہیں آندے، بدروواں نظر آندے، امرود ہی نظر آندے. کون فرما رہا ہے؟ یہ فرما رہا ہے، روح نہیں فرما رہا. روح القدس ایسی باتیں نہیں کرتا، کیونکہ روح القدس ترقی، تسلی اور نصیحت کی بات کرتا ہے جب پروفیسی آئے گی. آمین. خدا کا بولنے کے لیے انسانوں سے، چرچ سے بولنے کے لیے یہی مینز ہیں، یہی طریقہ کار ہے. نمبر 1، ترجمے کے ذریعے سے خدا بولے گا. جب آپ بات کرتے ہیں غیر زبان میں، بیگانہ زبان میں، تو آپ خدا سے بید کی بات کرتے ہیں. اور جب اسی دوران خدا آپ سے بات کرے گا، چرچ سے بات کرے گا، تو وہ کسی کو ترجمہ دے دے گا. بے شک آپ اپنی زبان کا ترجمہ کریں یا کسی دوسرے کی زبان کا ترجمہ کریں. پھر خدا نبوت کے ذریعے سے آپ سے، چرچ سے بات کر سکتا ہے، اور خدا نبی کے ذریعے سے چرچ سے بات کر سکتا ہے. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ جو نبوت کرتا ہے وہ کیا ہے؟
बस यही मैंने समझाना, जो नबूवत करता है वो नबी नहीं है। ऐ तो मैं उधर खलपंडे हैं भाई। खुदा कलीसिया से बोलने के लिए क्या यूज करेगा? तर्जमा, नबूवत और नबी। प्रॉफिट का ऑफिस अलग है, प्रॉफिट का ऑफिस अलग है। इफिसियों 4:11 वाला वो अलग मामला है। वो ईमानदार भी है, नबी ईमानदार भी है और वो नबी भी है। एक ईमानदार है, वो नबी नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है। आम ईमानदार जब नबूवत करता है वो तसल्ली, तरक्की और नसीहत की बात करेगा, और जब नबी बोलेगा तो वो कुछ भी बोल सकता है जो खुदा उसको कहेगा। आमीन। मिसाल के तौर पर जब हम इन बातों को बड़ी वुसअत के साथ देखते हैं तो हमें ऐसे शवाहद भी मिलते हैं कि जब एक ही जगह पर आम ईमानदार भी हैं और एक नबी भी है। फिलिप्पस की बेटियों को आपको पता है, माल की किताब में हमें ये रेफरेंस मिलता है, शायद अभी मेरे ज़हन में आ जाए। फिलिप्पस की कितनी बेटियां हैं जो नबूवत करती हैं? 3 है 4? मुझे 3 लग रहा है मुझे। फिलिप्पस की बेटियां कह लीजिए, मुबालगे से बचने के लिए। फिलिप्पस की बेटियां नबूवत करती हैं और इगबुस नबी भी वहां बैठा हुआ, वो नबूवत करती हैं चर्च की तरक्की, तसल्ली और नसीहत के लिए। और इगबस ने जो पेशन गोई की है, बेशक आप उसको नबूवत ही कहें, जो उसने पेशन गोई की है, यानी कहने का मतलब है बिलीवर की प्रोफेसी में और प्रॉफिट की प्रोफेसी में बड़ा फर्क है। इगबस ने क्या कहा? जिस शख्स का ये पटका है वो यरूशलेम में गैर कौमों के हवाला किया जाएगा। वो पौलुस के तलक से कह रहा था, उसको पता ही नहीं, क्योंकि वो प्रॉफिट है। और वो पटका किसका था? वो पौलुस का था। क्या इसमें कोई तसल्ली वाली बात है कि उसको कैद किया जाएगा? ये तसल्ली वाली बात नहीं, क्योंकि इगबुस जो है वो नबी है, फिलिप्पस की बेटियां जो हैं वो बिलीवर्स हैं। सो ये फर्क जो है ये आपने समझना है कि जब आम शख्स, आम बिलीवर नबूवत करेगा चर्च के लिए तो तसल्ली, तरक्की और नसीहत होगी। लेकिन जब प्रॉफिट बोलेगा तो प्रॉफिट जो है वो लोगों के लिए जो कुछ भी खुदा का मैसेज होगा वो क्लियर कट बता देगा। आमीन। सो ये वो छोटी छोटी बारीक सी बातें हैं जिनको आपने लाजमी ज़हन में रखना है। और अगली दफा खुदावंद के फजल से नबूवत के तलक से और डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस हो प्रोफेसी के तलक से, प्रॉफिट के तलक से, तो आप जरूर नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब हम इसको डिटेल के साथ सीखेंगे तो बहुत हम वो बातें जो अभी तक हम समझ से कासर हैं हमें मौका मिल जाएगा। आमीन। सो नेक्स्ट ट्यूसडे डू कम। और एक बार फिर मैं आपको शाबाश दूंगा कि आपने मुनासिब समझा कि इस साल की पहली क्लास में आप पहुंचे हैं। कीप कंटिन्यू, खुदावंद आपको और ज्यादा बरकत दे। आमीन। अभी हम एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और उसके बाद